अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका मेज़बान रेहान खान खैरत। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश खुर्म खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस बार फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर दौड़ पड़ी है। आज कराची के अंदर एक मुसाफिर वैन, गैर मुल्की मुसाफिर वैन के ऊपर हमला किया गया, जिसके अंदर 2 अफराद जहाँ बहक हुए, 3 ज़ख्मी हुए। इसके बदले में जब पाकिस्तानी फोर्सेस या सिक्योरिटी गार्ड की जानब से फायरिंग की गई, उसके मुकाबले में एक दहशतगर्द जहाँ बहक हुआ। बाकी मालूमात के मुताबिक कहा जा रहा है कि बाकी दहशतगर्द को भी अगली नाके के ऊपर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। लेकिन नाजरीन, क्या एक बार फिर यही सारी फिर दहशतगर्दी उस तरीके वापस मुल्क के अंदर दौड़ती आ रही है, और इस तरीके की सूरत अगर दोबारा आती है तो उस सूरत में पाकिस्तान को क्या होगा। दूसरी चीज ये है नाजरीन के बढ़ती सूरत की तरफ हम देखें तो IMF एक तरफ तो पाकिस्तान के जो वजीर खजाना है वो ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का पैसा जो है वो मुस्तहकम हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो IMF भी आजकल ये बात कर रही है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ रहा है। तो ये भी एक खुशाइन बात है। इस सब के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, शाहिदा अहमद साहब है, साबिक MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुज़क्किर शाह साहब हैं, आप चेयरमैन हैं PRP पार्टी के। और तीसरे गेट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वकार असलम साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं। मुज़क्किर शाह साहब, अच्छा सर, शाह साहब, ये कहा जाता है कि कराची को काफी हद तक बेहतर कर लिया गया है, तो क्या शाह साहब ये जो मसले मसाइल हैं, ये दहशतगर्दी है, ये कब तक निजात पा सकेंगे, या ये ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हम देखते हैं कि फिर एक दफा नई एक और महाज छिड़ सकता है। आप देखें जिस तरह आज मुसाफिर वैन के ऊपर जिस तरह हमला हुआ और गैर मुल्की उसके अंदर मुसाफिर मौजूद थे, तो जो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था एक दफा फिर वो दहशतगर्दी की लहर की तरफ आ जाएगा। और आज सारे इंटरनेशनल चैनल भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे थे। आज हम कराची में हम नहीं निकल पाते। आज अगर हम कराची में भी बाइक वाला देखें तो खौफ से बैठ जाते हैं, मोबाइल छुपा लेते हैं कि भाई ये हमारा तो आलम है यहाँ पे। तो हम किससे, अच्छा गिला किससे करें, हम किस इदारे के पास जाएंगे खुदारा हमें सिक्योरिटी फराम करें, या हमें आईन पाकिस्तान के तहत जो बुनियादी हुकूक है वो हमें फराम करें। आज तो पाकिस्तान के अवाम तो किस किस दरवाजे पर सियासत के लिए तो हम गेट नंबर 4 के पास चले जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल के लिए हम कौन से गेट का दरवाजा खटखटाएं कि हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात यूनियन कौन सा लेवल पर जो आईन पाकिस्तान के तहत फराम करने दिए चाहते वो चाहिए। आज हम किसके पास जाएं, किस दर पे हम रोएं कि भाई खुदारा हमारे पास कौन कौन से मसाइल। आज पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है और बनाया गया है जो हालात है। आज अगर हमें बताया जा रहा है कि IMF बड़ा, हमारे वजीर खजाना है, बड़ा मामला सीधे हो रहे, भाई मुर्गी आपके 800-900 रुपए किलो है, आपकी सब्जी, आप गरीब बंदा कहां से सब्जी अपने लिए लेने, सब्जी हम नहीं ले सकते। आज जो मुल्क के हालात है, आप निचली सतह जो 95% अवाम है वहां पे जाके अपना ये सर्वे करवाएं। आप 5% ऊपर हम पे अशराफिया मुसल्लत है, जो इक़्तिदार और मफाद परस्त लोग मुसल्लत है, वहां पे आप अपना सर्वे ना मैं शाह साहब आप आपकी नीचे तरफ आऊंगा, जाए। इसकी हल की तरफ। मैं मैडम शाहिदा की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैडम शाहिदा, आप एक तो हम देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट एक तो बड़े बड़े एक दफा अपने बातें सुनाती है, एक दफा बड़े बड़े अपने बयानात उनके आते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी को खत्म किया, हमने कुर्बानियां दी, हमने ये किया वो किया। और सिंध गवर्नमेंट जो कि 16 साल से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मौजूद है, तो आज तक यही दहशतगर्दी के मामला चल रहे हैं। तो मैडम आप इसको किस तरह देखती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। बस मैं सबसे पहले तो मज़ामत करती हूँ इस चीज़ की, बहुत अपनी पूरी जमात की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे पहले तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती रखे और इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये जो हालात हमारे मुल्क में ये जो दहशतगर्दों ने बनाए हुए हैं, इससे हमारे मुल्क की जो बदनामी जो पूरी दुनिया में हो रही है, मुझे इस चीज़ की कुछ समझ में नहीं आती है कि हम इस चीज को कैसे खत्म करें। हम जब इसको खत्म करने लगते हैं, फिर से एक कोई ना कोई ऐसा एक हादसा हो जाता है जिससे ये मुल्क फिर बदनामी की तरफ चल पड़ता है। आपको पता है कि इस मुल्क की जो हालत है और वो किसी से छुपी भी नहीं है। इस मुल्क की जो पोजीशन है वो किसी से छुपी भी नहीं है। इस मुल्क में जो कानून है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। पर बदकिस्मती ये है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम इन सब चीज को ऐसे अलादीन का कोई ऐसा चिराग हमारे पास नहीं है कि जब हम इसको अपना दृष्टि की तरफ ले जाएं
اور دیکھیے ایک بین الاقوامی مطلب دنیا میں پاکستان کی جو ایک بدنامی ہے وہ سب سے بڑا ایک ہمارے لیے ایک المیہ ہے کہ جب ہم ایسے حادثات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں تب آپ بتائیے کہ کون ایسے اس ملک میں آ کے انویسٹمنٹس کریں گے اور کون اس ملک کی طرف اپنا آئیں گے. تو لوگ تو یہاں پہ ڈر کے مارے بھی تو نہیں میڈم اس آتے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری گورنمنٹ نے یہ دعوے تو بہت سارے کیے، جس طرح کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج تک اس پہ ووٹ لیتی آئی ہے اور دعویٰ کرتی آئی ہے کہ جو انہوں نے 2013 سے لے کے 2017 تک کارکردگی دکھائی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں ہماری بہت محنت ہے. ادھر سے ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر بڑے دعوے کرتی ہے کہ سندھ کے اندر ہم نے بڑی محنت کی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اصل دہشت گردی کا کیا حل ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب کو سوائے اپنی کرسی کے اور سوائے اپنی اس چیز کی کہ ہم اپنی حکمرانی ہماری قائم رہے، میں اس ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے آج تک کسی بھی جماعت نے کوئی کام نہیں کیا، نہ پیپلز پارٹی نے آج تک سندھ میں کوئی بہتری کی طرف آئے اور نہ ہی یہ جو ہمارے شہباز شریف وغیرہ ہیں نون لیگ مسلم لیگ نون، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب کی سب بھائی جی اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سندھ کی جو پوزیشن ہے کیوں نہیں درست ہوتی آج تک؟ کیوں نہیں وہاں پہ لوگ سکھی رہ سکتے؟ کیوں نہیں؟ میں نے بھی سنا ہے بھائی صاحب کو کسی کے یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی ہم موٹر سائیکل پہ جب ایک بندہ نکلتا ہے تو اپنا موبائل چھپا دیتا ہے صرف اس ڈر سے کہ اس سے کوئی موبائل چھین نہ لے. تو کیوں ہے یہ حالات؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے قوم کو کس طرف لے گئے ہیں. ہم اس ملک کی عوام کو، اس ملک کی سوچ کو، اپنے نوجوانوں کو ہم کس رخ میں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. یہ میں آپ کو بتا دوں جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن آنے والے وقتوں میں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس ملک کی سلامتی رکھے، اللہ اس ملک کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اس کے بارڈر کو اللہ حفاظت میں رکھے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارے اندر ہی چور بیٹھے ہیں. ہم خود ہی اپنے چلے میڈم ملک کے شاہدہ اس ساتھ کی طرف میں آپ سے آتا ہوں، اس سے سوال کروں گا میں آپ کو کہ اس کا حل کیا ہے. تو میں اپنا وقار اسلم صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں. وقار اسلم صاحب آپ اس حملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا وقار اسلم صاحب آپ جلدی سے یہ سوال میرا جواب اس کو کمپلیٹ کریں کہ سر یہ دہشت گردی کا حل کیا ہے؟ کس طرح یہ پاکستان سے یہ ناسور ختم ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریحان آپ کا بہت شکریہ. آپ بہت اچھے پروگرام کر رہے ہیں اور ایسے پروگرام جو کہ کنسٹرکٹیو پروگرامز ہوں ان کی بہت ضرورت ہے. اور بات کرتا چلوں کہ جو دہشت گردی ہے یہ لنکڈ ہے افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹینشن چلی تھی نا اسٹرائکس کی. تو افغانستان کی جانب سے یہ تھریٹس آئے تھے کہ مطلب اب وہ مطلب ہم نے حساس ادارے جو تھے ان کو تو محفوظ کر لیا، یا حساس جگہیں جو تھیں ان کو تو کارڈن آف کر کے ہم نے محفوظ بنا لیا ایک حد تک. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ سکے کہ کس طرح سے وہ مطلب یہ خوارج ہیں جہنم کے کتے کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہے اس کے بقول. تو اگر یہ ان خوارج کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور ان کی یاد دلانی ہے ان کی اوقات، تو ہمیں مطلب سخت سے سخت آپریشن کرنے ہوں گے. اور یہ باقی ایک نازک دور مطلب یہ ایک دی اکنامک ٹائمز نے نا اس پہ پورا فیچر چھاپا ہے کہ نازک دور. نازک دور یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ہم 75 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی اس نازک دور سے ملک کو نکالنے کی جستجو نہیں رکھی، بلکہ اس نے ہر آنے والے حکمران نے، جیسے کہ یہ میم فرما رہی تھیں، ہر حکمران نے اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے، اس کو دیر پا چلانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے، جتنے اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہی کچھ کیا ہے. آپریشنز ہوئے، ہماری پاک مسلح افواج نے بہت سے آپریشنز کیے ہیں. اور یہ ایک ایسی کڑی ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے. مطلب آپ اگر دشمن آپ پہ اسٹرائک کرتا ہے تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اگر وہ آپ کے کئی یونٹس تباہ کرتا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اور ایسے ہی ہماری پاک افواج نے کیا ہے، اور آگے بھی اس طرح کی مطلب غیور افواج جو ہیں وہ جواب دیتی رہے گی. اور اس طرح کے جو سانحات ہیں ان سے ہمارے حوصلہ شکنی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اور مذاکر شاہ صاحب کی میں بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مطلب سیکورٹی فورسز کا تو کام ہے، وہ کر رہی ہیں اپنا کام بہتر انداز میں احسن طریقے سے. لیکن اس جو فرض ہے ہمارا من حیث القوم، مطلب ہر ایک سٹیزن کو چاہیے کہ مطلب وہ اپنے ارد گرد واچ آؤٹ کرے یہ ان جی ٹیررسٹ ٹھیک کے ہو جو گیا وسیم صاحب. اچھا ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس کمیشن کے اندر شہباز شریف صاحب نے اپنا بیان جمع کروا دیا.
شہباز شریف صاحب کا اپنے بیان کے اندر یہ کہنا تھا کہ ہم نے کسی ایجنسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس دھرنے کے اندر انوالو ہو اور نہ ہی کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی. مذاکر شاہ صاحب اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کا جو آج انہوں نے یہ فیض آباد دھرنا کمیشن کو جمع کروایا؟ جی مذاکر شاہ صاحب. جی آپ کی آواز بریک ہوئی لیکن مجھے سننے میں آیا کہ فیض آباد جو دھرنا کیس تھا. دیکھیں اس وقت جو میرے خیال سے آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان تھے اور ہم نے خود سنا ہے کئی جگہوں سے کہ انہوں نے خود بھی فیض احمد صاحب کو شاید انوالو کر کے یہ معاملہ سلجھانے کے لیے کہا. دیکھیں جس نے بھی کہا ہے وہ سارے سب کچھ سامنے ہے جو آ رہا ہے ریکارڈ پہ. لیکن کیا ان تمام معاملات سے ہم معاشی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں, ہم آئینی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں, یا کیا ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کر سکتا ہے؟ تو سر میرا مذاکر صاحب آپ سے اسی ریلیٹڈ سوال ہے کہ کیا حکومت اس طرح کے دھرنوں کو, کیونکہ یہ سارے سیاسی دھرنے ہیں, سیاسی احتجاج ہیں, کیا سیاسی احتجاج کو حکومت جس طرح اپوزیشن کو ڈیل کرتی ہے اس طریقے میرا تو خیال ہے کہ حکومت کو خود اس کو ڈیل کرنا چاہیے. حکومت اس کے اندر کیوں اپنا ایجنسیز کو اور جو کہ جن اداروں کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو شامل کرتی ہے؟ دیکھیں حکومتیں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ دروازہ کھولا تھا مداخلت کا اور آج تک ہی ہو رہا ہے, وہ بند نہیں ہوا آج تک. اگر ہم یہ کہیں کہ بند ہو گئے تو کبھی بند بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ ہم خود چاہتے ہیں جب ہم اقتدار میں نہیں, عوامی مینڈیٹ ہمارے پاس نہ ہو, ہماری ناقص پالیسی ہو, تو ہم اس دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار وہاں سے مل جائے. حال جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے اور پاکستانی قوم نے کہ ہم عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں, تو میرے خیال سے کوئی ادارہ یا کوئی بھی شخص پاکستان پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا. اور جو یہ دھرنے ہو رہے ہیں یا جو بھی معاملات ہو رہے ہیں, ہم بیسیکلی ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا ہم پر لگ چکے. ہمیں تقسیم کیا گیا ہے رنگ و نسل, تعصبی, مذہبی, سیاسی فرقواریت میں, جس کا بس چلتا ہے کہ ہمیں وہ تقسیم کر کے اپنے مفادات حاصل کر کے رفو چکر ہو جاتا ہے, جو ایک عام سا لفظ کراچی میں استعمال ہوتا ہے. دھرنا کمیشن جو بنا وہ تو رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ فائنڈنگز ہی نہیں اس طرح کی نکل پائی نا, مطلب جو آنی چاہیے تھی, مطلب انہوں نے تو ایک سرسری سا بیان جاری کیا ہے بس اس کمیشن نے. سر وہ تو خیر بیان جو ہمارے کمیشن ہے وہ تو خیر اصولی بات ہے, اور ہم نے جتنے بھی کمیشن پاکستان میں بنتے دیکھے, یہ شاید آپ کو بھی وقار صاحب یاد ہوگا کہ کسی کی رپورٹ ہم نے ٹیبل ہوتے نہیں دیکھی. خیر میڈم شاہدہ صاحب آپ شہباز شریف کے بیان کو اس طرح دیکھتی ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دھرنا کیس ابھی تک یہ جو کمیشن چل رہا ہے, تو کیا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ پنجاب سے آ رہے تھے تو پنجاب گورنمنٹ نے ان کو نہ روکا نہ کوئی ایسی رجسٹریشن کی اور ان کو اسلام آباد آرام سے جانے دیا گیا, اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. کیا میڈم یہ پنجاب میں روکا جا سکتا تھا, اور اس ٹائم شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے؟ جی یہ میں آپ کو اس میں یہ ایک ہی بات کروں گی, ماشاءاللہ سے اب ہم سب لوگوں کو اتنی اویئرنیس تو ہو ہی گئی ہے کہ گورنمنٹس کیسے چلتی ہیں اور ادارے کیسے اپنا کام کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر ایک چیز کا اب علم ہو گیا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ خود ہی راستے دیتے ہیں, خود ہی جگہیں دیتے ہیں اگلی جماعتوں کو کہ جی آئیے آپ اپنا کام کیجئے, اور بعد میں انہی چیزوں کو پھر یہ ایشو بناتے ہیں. یہ ابھی جو ہمارا 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے یہ غلط ہوا تھا؟ تحریک انصاف نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, صرف غلطی ہم سے میڈم یہ تو آپ کہتی ہیں نا, لیکن جو ہمارے ادارے کہتے ہیں اور جو ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں اس کے مطابق تو تحریک انصاف نے ایک دفعہ تو بالکل ہی تباہی مچائی تھی, اور آپ کے لیڈران کی ریکارڈنگز موجود ہیں, آپ کے لیڈران کے نعرے موجود ہیں, آپ اس کو کس طرح اپنا ریکور کرنے چاہیں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, میں بالکل اس چیز میں ایگری ہوں, بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ ہمیں بالکل بھی اپنی فوج کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہمیں ان کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان ہے تو ہماری آرمی ہے, اور آرمی ہے تو پاکستان ہے. لیکن ہم نے جو واقعہ ہم پہ ڈالا گیا, یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ٹھیک ہے ہمارے جو منہ سے ایک بات نکلی کہ نہیں یار ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے, وہاں جا کے یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے کی, اور ہم اس کو ہم نے فیس بھی کیا, اور اتنا زیادہ فیس کیا کہ
इससे ज्यादा कोई भी फेस नहीं कर सकेगा। आज तक किसी जमात ने इतना फेस नहीं किया, हालांकि मरियम नवाज भी बड़ा कुछ बोलती रही, नवाज शरीफ ने भी बड़ा कुछ बोला, ये हमारे जरदारी साहब ने भी बड़ा कुछ बोला, लेकिन मैडम वो तो जो बोलते रहे, आपने तो करके दिखाया। तो वही ना, उसी को फेस भी तो किया ना भाई साहब, इससे ज्यादा और क्या होगा। जो नुकसान हमारी जमात को हुआ है, अब आप ये देखिए कि पूरा मेहनत जो खान साहब की 25 साल से या 20 साल की मेहनत थी, 15 साल तो मुझे भी हो गए थे इस जमात के साथ, हम कहाँ खड़े हैं आज हम किसी जगह पे भी नहीं खड़े ना, सियानी नहीं करते। अच्छा ये मैडम, अलग फिर बात आप है इस कि चीज को अवाम के एडमिट दिल करती है में तो इसके जिम्मेदारान को आप कौन समझती हैं, ये कौन इसके जिम्मेदारान थे? और दूसरी बात, जो अब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट है या आपकी इंतजामिया है, जो चेयरमैन है, आपको उनके ऊपर किस तरह का एतबार है? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आपकी पार्टी की इंतजामिया, जो इस तरह इंतजामिया, उसके खिलाफ इल्जाम उठ रहे हैं। देखिए, मैं आपको, मेरा एक ईमान है अल्लाह पे, और उसके बाद वैसे इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए पीटीआई की तरफ आई थी मैं। मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दफा फिर से आएगी और हम फिर से इक़्तिदार में आएंगे, और हमारे वो साथ तो जो बात आप दुरुस्त होगी मैडम, लेकिन ये जिम्मेदारान का तो तयन कर देना कि 9 मई वाले वाकये के जिम्मेदारान कौन थे? देखिए क्या आपके देखिए साबिक चेयरमैन बानी पीटीआई थे या कोई नहीं और दीगर लोग थे नहीं जिनका यह नहीं एजेंडा था कि मैं पाकिस्तान के यही तो इदारों बात और है, आपकी पार्टी को आमने सामने ला ये खड़ा कर ये देना? यही तो बात है कि जो चीज हमारे खान साहब ने नहीं की थी, वो क्यों कही गई, क्यों कहा गया कि वहां चलो, क्यों कहा गया कि वहां जाके प्रोटेस्ट करो। यही तो बात है ना जी, यही तो हम लोग अपना इसी का तो एहतसाब अब करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से कि अल्लाह ताला उन लोगों को बेनकाब करेगा जिन्होंने हमारे अंदर आके हमारी जमात का हिस्सा बन के हमारे अंदर उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। तो अल्लाह बेनियाज है जी, उम्मीद रखते हैं अल्लाह पे भी, इदारों पे भी, और अवाम पे भी। अवाम ने तो खैर अपना किरदार अदा कर दिया इस इलेक्शन में, अब हम लोगों ने अपना किरदार अदा करना है, जो हम लीडर्स चले हैं। जी, आवाम ने तो कर दिया। अब मैडम मुझे इसका ये छोटा सा जवाब दे दें कि अब जो आपकी इंतजामिया तहरीक इंसाफ की, उसको आप किस तरह देखती हैं? क्या आप उस अभी इंतजामिया नहीं, के ऊपर रिलाय अभी करती हैं? अभी अभी मैं जो अभी जो इंतजामिया है, खान साहब के अंदर है, जी जी, अभी जो बाहर इंतजामिया, जो बाहर इंतजामिया काम कर रही है, मैं मुतमईन नहीं हूँ उससे। मुतमईन नहीं है आप? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। क्यों मुतमईन नहीं है? मुतमईन ना होने की मैं वजह? मैं 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 इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ मैंने जिस चीज के सामने स्ट्रगल की थी, हमारा ये मोटो ही नहीं था जो ये लोग लेके चल रहे हैं। जो लोग अभी बैठाए गए हैं, मुझे नहीं पता ये किसकी सोच लेके चल रहे हैं, और जो हमारे असल ये हमारी मैडम आप सोच को बहुत बड़ी लेके, बात कर रही हैं, ये जिम्मेदारी से आप बयान दे रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा दिल कहता है जी, मैं अपने हद तक की मैं बयान दे रही हूँ, मेरा अपना बयान है कि जी आपको लगता मैं है कि जो मुतमईन खयान इसलिए साहब नहीं हूँ। इनको जी, मैं अहकाम देते मुतमईन हैं इसलिए नहीं हूँ। कि उससे बरक्स आके काम करते हैं बाहर? देखिए, जो जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब जो भी हदायत अंदर से करते हैं, ये लोग जो बाहर कर रहे हैं, जो अभी जिन्होंने संभाला हुआ है तहरीक इंसाफ को, मैं इन लोगों से मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये वो चेहरे ही नहीं है, ये वो फेसेस ही नहीं है जो असल इमरान खान के चेहरे थे। इमरान खान की जो सोच थी, जिस सोच को मैं लेके तहरीक इंसाफ में आई थी, और खान साहब के साथ 12 साल, हमने 15 साल से मैं काम कर रही हूँ। देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि हर एक गलत इंसान के खिलाफ खड़े होने के लिए हमें हमें सिखाया गया था, इस मुल्क की सलामती के लिए हमें बताया गया था, हमें अदारों की रिस्पेक्ट करनी बताई गई थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि हम उसके बिल्कुल अपोजिट गए, और वो कैसे अपोजिट हो गए, उसकी तो मुझे खुद एज अ मेंबर ऑफ कमीशन असेंबली मुझे तब भी समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है बीच में। हम मुखलिस खड़े हैं इस मुल्क के साथ, मुखलिस खड़े हैं अदारों के साथ, मुखलिस खड़े हैं अपनी जमात और लीडर के साथ, लेकिन हमारे अंदर ऐसे शैतानी लोग बीच में हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, जिन्होंने इस जमात का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा मैडम, एक और मेरा छोटा सवाल है कि जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब उनके बारे में आप लोगों की क्या ख्यालात है? और वो जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने परसों हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर कह दिया कि मेरी सियासत का फैसला तो अब इमरान खान साहब ने करना है, तो जो उनका मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी वो सारी खत्म होगी। हमने इंतखाबात के अंदर भी देखा कि कुछ डिवीजन से टिकट उन लोगों को दी गई जो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके थे, फिर भी तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट किया।
تو مطلب آپ بالکل اس کو بالکل کس طرح ایسے دیکھتی ہی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب ان کو واپس بغیر خان صاحب کی رعایت سے لایا جا رہا ہے. اب آپ یہی دیکھ لیجیے نا، ابھی آپ نے خود ہی کوشچن کیا اور خود ہی آپ نے جواب بھی دے دیا کہ جن جن لوگوں نے ہمارا پریس کانفرنس کر کے شروع میں ہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ڈر کے مارے، چاہے جس مرضی خوف سے، چاہے وہ اپنے ہی خوف سے کہ جو ہم نے پیسہ کھا لیا ہے کہیں ادارے ہمیں ننگا نہ کر دیں تو چلو جی بیان دے دو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ٹھیک ہے. ہر وہ کرپٹ شخص، ہر وہ غلط آدمی نے بیان دیا. میں نے کیوں نہیں بیان دیا؟ مجھ سے کیوں نہیں بیان لیا گیا؟ نہیں بیان لیا گیا، ہمیں چھیڑا بھی نہیں گیا. دیکھیں اچھے انسانوں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن لوگوں نے بیانات دیے وہ لوگوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، اور مزے کی بات جو بھی آپ نے کی ہے کہ ان کو پھر ٹکٹ ملے گے اور ٹکٹ لے کے وہ پھر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. یہ کہاں صحیح بھائی؟ یہ کیا بات ہے؟ جبکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ شخص جس نے بیان دے دیا وہ ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہے، تو پھر اب وہ ٹکٹیں ان کو کیسے مل گئی؟ چلے کسان نے دی تھی ٹکٹیں، بالکل کسان نے دی ٹکٹیں. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی یہ بات پھیل رہی ہے کہ جو خان صاحب احکامات دے رہے ہیں وہ، اور جو کہ انتظامیہ تحریک انصاف کی اس ٹائم وہ باہر آ کے آگاہ نہیں کرتی، بلکہ جو خان صاحب احکامات دیتے ہیں ان سے وہ برعکس جاتے ہیں. تو کیا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی شاہ صاحب آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں میڈم شاہدہ، سابق ایم پی ہیں، ان کے جو تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ آپ اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں کس طرح تحریک انصاف دوبارہ قابو ہو سکے؟ دیکھیں میں آج شاید ان کے وفاقی جو کابینہ ان کے بیان سن رہا تھا، ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہن صحیح فرما رہی ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کا بھی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹائم ٹو ٹائم، سیکنڈ ٹو سیکنڈ ان کی پالیٹکس جو ہے چینج ہوتی جا رہی ہے. جو نظریہ ہے میں تو یہ کہوں گا جو میرے خیال سے خان صاحب کے ساتھ، دیکھو یہ آیا کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ اتنا بڑا ثانیہ اور اتنی تمام چیزوں کو مینج کر کے یہ اس ملک میں سیاسی استحکام کو مطلب خراب ستیہ ناش کر کے بالکل نہیں کیوں ہوا یہ؟ کبھی کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ کیوں یہ کیا نوبت پڑ گئی. دیکھیں ہم کسی سیاسی پارٹی یا کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی بھی جنگ کسی ادارے یا سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اگر انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ حقیقی آزادی، تو وہ کسی ادارے کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، وہ پاکستان کی بقا اور آنے والی نسلوں کی معاشی مضبوطی اور آئینی طور پر مضبوطی کے لیے کیا تھا، جتنا میں جانتا ہوں. لیکن کیا آج تک کوئی بھی سیاسی پارٹی، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو، ان طاقتوں کے بغیر کبھی اقتدار میں آئی ہے؟ نہیں. آج تک نہیں آئی. تو جب نہیں آئی تو ہم پھر کیوں اتنا اسٹریم لائن، ریڈ لائن کراس کریں کہ بھائی ہم اس ملک کو چینج کریں گے؟ بھائی ہاں، عوامی مینڈیٹ شاہ شیخ صاحب مجیب. اس سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں شاہ صاحب، لیکن ہم نے کچھ تو کرنا ہے نا. آخر یہ کب تک یوں ہی چلتا رہے گا کہ ان طاقتوں کے ساتھ حکومتیں بنتی جائیں گی؟ اگر وہ طاقتیں ان کو بناتی ہیں پھر یہی حکومتیں ان کے خلاف کیوں بولتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ طاقت ان کو لے کے آتی اقتدار میں تو پھر یہی حکومتیں جب اقتدار سے دیکھیں باہر ہوتی اس ہیں وقت جو ان کے خلاف بول پاکستان، جاتا ہے. شاہ صاحب اس یہ وقت کب جو تک یوں ہی پاکستان میں الزامات سیاسی چلتے رہیں استحکام گے کے اور ہم لیے، دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں تھوڑا اس سا وقت بولنے دیجیے، تھوڑا سا بولنے دیجیے پلیز. میں آپ کو بتاتی ہوں، تھوڑا سا صبر کر لیجیے. آپ جی جی دیکھیے گا کہ اس ملک کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے انشاءاللہ. میرا ایمان ہے اور مجھے بالکل یقین ہے اپنے اداروں کے اوپر کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص کھڑے ہیں. اور جب وہ مخلص کھڑا ہے، ہمارے ادارے مخلص ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس ملک کے اوپر وہی حکمرانی ہوگی جو کہ اچھے لوگوں کی حکمرانی ہوگی. تب یہ ملک پروان چڑھے گا، آپ دیکھیے گا. اور میں انتظار اب کروں گی اس وقت یہ کا. ملک پروان چڑھے گا اس حکومت کے دوران میں؟ اس میں نہیں جی، اس میں تو چھوڑ دیجیے، اس کو تو بھول جائیے. اب آپ دیکھیے آئی ایم ایف جو آپ کو دے رہی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم ایف کا تو کام ہی نہیں ہے یہ کہنا کہ جی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم ایف میڈم آئی ایم جانتے ایف ہیں کے جو ان کی بھائی انتظامیہ کی صاحب، طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ پاکستان کا نہیں پیسہ بہتری کی طرف آئی جا ایم رہا ایف ہے. کا کام ہے، آئی ایم ایف کا کام ہے صرف قرضہ دینا. آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں ہے کہ ملکوں کی معاشی حالات کا بتانا کہ جب وہ بہتر جا رہا ہے. اور آئی ایم ایف، یہ ملک ہمارا جو ہے وہ غربت غریب ملک جو کہ پیسے لیتا ہے آئی ایم ایف سے. اور پھر مریم نواز کی نوابزادیاں دیکھیے آپ، ہمارے حکمرانوں کی نوابزادیاں دیکھیے آپ کہ وہ اس پیسے کو جو قرضے کا پیسہ ہے وہ کیسے اڑا رہی ہے. مطلب کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ملک کی کو بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ ملک کون کہتا ہے یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے؟
آپ کہتے ہیں اس ملک کو اپنے ایمان سے کہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ کبھی، اور آئی ایم ایف تو خیر بالکل بھی نہیں کہے گا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں کہنے کی. جی اب میں کیا کہوں آپ کو بھائی صاحب اس بارے میں. جی شاہ صاحب کنٹینیو کریں سر. شکریہ. دیکھیں میری بہن جو فرما رہی ہے، اگر ہم دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کون ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی مداخلت کرے کہ بھائی اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے. فرسٹ آف آل تو ہمیں آئی ایم ایف سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح ہم پائیں گے کہ ہم اپنے ملک میں اسمال انڈسٹری کو بڑھائیں، ہم اپنے ملک میں ایگریکلچر سیکٹر میں مضبوطی سے کام کریں، اور سب سے بڑھ کر جس طرح پاکستان میں سالانہ 4.5 لاکھ نوجوان گریجویٹ ہو رہا ہے، 3 لاکھ سے زیادہ مدارس سے حافظ القرآن اور عالم دین بن رہے. ایک اوسط کے مطابق پاکستان میں آپ کو 20 سے 25 لاکھ روزگار اپنے نوجوان بہن بھائیوں کے لیے سالانہ چاہیے. آئی ٹی سیکٹر میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا ابھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، جو فارم 47 کے تحت پاکستان کے عوام پر مسلط کی گئی ہے، اس کے پاس کیا معاشی پالیسی ہے کہ اس نے کس طرح کراچی سے خیبر اور چمن سے گلگت تک عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے. میں کسی پارٹی یا کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بات یہ کہ جہاں عوام کے حقوق کی اور پاکستان کے نوجوان بہن بھائیوں کے روشن مستقبل کی بات آئے گی تو مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف ہم بول نہیں پائیں. ہم بولیں گے بھی، اور ہم اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہے، کسی فرد واحد یا کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہے کہ جس کا بس چلے رات کو سوئے سر آپ صبح بھی اٹھ کے وہ سیاسی اپنے پارٹی کا قانون کہہ لاگو رہے کرے. ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ملک کو بہتری کی طرف کس طرح لے جایا جا سکتا ہے؟ آپ کی سیاسی کا بھی تو کوئی، آپ کی پارٹی کا بھی تو کوئی روڈ میپ تیار ہوگا. جی بالکل. ہم اسمال انڈسٹریز جو کالج یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کے لیے ہم بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں. یہ کراچی کام سے کیوں ہم کرتے ہیں؟ شروع والعالم اور آئی ٹی سیکٹر میں ہماری الحمدللہ 2 سے 3 آئی ٹی کمپنیز بن چکے ہیں جو پاکستان کے مختلف ایریاز میں ہم نوجوانوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور فرسٹ آف آل میں لاسٹ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو ان کے ایک چیمہ صاحب تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. یہ بلیک ٹی پہ میں نے جو ان کو چیمہ کہا صاحب تھا کی کہ بات کر رہے ہیں. جی یہ ہری پور سے لے کے جی بی تک آپ بلیک ٹی لگائیں، 70 سے 80 ارب کی آپ سالانہ چائے پی جاتے جو انڈر انوائسنگ ہوتی ہے. دیکھیں ہمیں پالیسی اس ملک کے لیے بنانی پڑے گی. اگر ہم یہی کہیں کہ ہمیں وہ آ کے اقتدار دے کے اور اپنا کھایا ان کا دیا اور نکل گئے نا، وہ ہمارے ملک کو مزید نقصان پہنچا رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہمیں پاکستان، تو ہم نواب آف تنول کی فیملی میں سے ہیں. ہم اس جی ریاست میں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح نظام چل سکتا ہے. ہمیں کوئی یہ نہ چلا کہ کس طرح، ہم سب کچھ جانتے ہیں. لیکن ہم جو آپ کے حالات اور آپ کے معاملات دیکھ رہے ہیں تو ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یار ہم تو اس ملک میں اس ریاست ضم کرنے کے بعد ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ ملک ہم معاشی مضبوط اور آئینی طور پر مضبوط ہو اور عوام کو بنیادی سہولیات چلے سر فراہم کریں. اینڈنگ پر آج جواب دے دیں میرا کہ آپ اس ٹائم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ملک کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائے گی، یا آپ کی اس حکومت سے کوئی امید ہے؟ دیکھیں کوئی امید ابھی تک تو نہیں ہے. مہنگائی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ حیدرآباد میں 950 روپے کی مرغی آپ کو کے جی مل رہی ہے. او بھائی کون ہے؟ آئی ایم ایف نے کدھر کہہ دیا ہاں مرغی کو 300-400 روپے جو آج سے 2016 17 18 19 20 میں تھی تو ہو جاتا تو سمجھ میں بھی آتا. جی آئیے کہ ہمیں یہ جھوٹے نعرے اور جھوٹے بیانات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم 25 کروڑ عوام ہیں اور ہم شعور رکھتے ہیں. ہم نہ بیل بکریاں نہیں ہیں جس نے اعلان کر دیا، جس نے آ کے پریس کانفرنس کر دی اور وہ معاملات ہم سب سمجھ گئے کہ ہاں جی سبحان اللہ جی الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا. اس ملک کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے جی گا، شاہ صاحب امید ورنہ کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ملک نقصان کو دہ ہے سب کے لیے. بہتری کی طرف لے اس کے میں چلیں. تو میڈم شاید اس اینڈنگ کے اوپر سوال کا جواب دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہاں سٹینڈ دیکھتی ہیں آج کے دن میں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا آپ کی پارٹی کا، کیونکہ آپ کی پارٹی کا اس ٹائم تو کوئی سٹیٹس نہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بہتری کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی ہمارا کوئی حالات نہیں ہے، لیکن اب ہماری پھر سے اسٹرگل ہم نے شروع کرنی ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو پھر سے موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو جو اصل پی ٹی آئی کے فیسز تھے، ہم نے اصل پی ٹی آئی کے جو چہرے تھے ان کو پیچھے کر دیا تھا. اب ان چہروں کو ہمیں پھر سے آگے لانا پڑے گا جو اصل سوچ لے کے تحریک انصاف کے ساتھ آئے تھے. اور جب خان صاحب فری ہو کے باہر آئیں گے
इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है मुझे अल्लाह से भी और अदारों से भी कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे और उनको कामयाबी से वापस लेके आए बाहर। और फिर आप देखिएगा कि मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह तब्दीली जी तब आएगी बहुत भाई शुक्रिया साहब, मैडम और वो शाहिदा अच्छा साहब, तब्दीली बहुत आएगी। शुक्रिया जाकिर शाह साहब, आप चेयरमैन है PRP पार्टी के, और बहुत शुक्रिया वकार असलम साहब सीनियर तजिएकार हैं। नाज़रीन आपने मेरे गेस्टिस की राय तो सुनी, और उम्मीद है आप लोग फीडबैक का इजहार करेंगे, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए कल तक इजाजत, अल्लाह ने के बाद।